बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दूसरे सेमेस्टर के अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हमारा पर्चा तनकीद, जिसमें हमने 3 मौज़ूआत जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें पहला जो हिस्सा था तनकीद के बुनियादी मबाहिस, तनकीद और उसकी ज़रूरत व अहमियत, अफादियत और तनकीद, तख्लीक और तहकीक का बामी रिश्ता। अब हम अमली तनकीद की तरफ आ रहे हैं, जो तनकीद की दूसरी किस्म है, और इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहली, तहकीकी तसनीफ़ पर अमली तनकीद। दूसरा, तनकीदी तसनीफ़ पर अमली तनकीद। तो इस सिलसिले में मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, चूँकि आप इस वक्त के पर्चे के लिए और आने वाले वक्त के अदब के लिए आप नक्काद साबित हो सकते हैं, और इंशाअल्लाह आप में से बहुत सारे होंगे। तो जब आप ख़ुद नाकिद होंगे या आप नक्काद हैं, तो फिर आपके पास कोई तहकीकी तसनीफ़ हो या आपको पेश की जाए, या तनकीदी तसनीफ़ पेश की जाए, या शायरी पेश की जाए, नसर पेश की जाए, तो शायरी और नसर पर अमली तनकीद और फिर तहकीकी और तनकीदी तसनीफ़ पर अमली तनकीद। तो ये यूँ समझिए कि इस पर्चे का जो बुनियादी मकसद है, अब हम उस हिस्से तक पहुँचे हैं। नज़री या नज़रियाती तनकीद के जो मबाहिस थे वो हमने देखे, और अमली तनकीद पर अब हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इस पर आज की गुफ्तगू या ज़्यादा से ज़्यादा अगली गुफ्तगू में अमली तनकीद जो है, इसके मबाहिस मुख्तसर आपके सामने पेश कर दूंगा। सिर्फ़ इसमें ये बताना मकसद है कि ये होती क्या है। उसके बाद आपको तहकीकी तसनीफ़, तनकीदी तसनीफ़ कुछ बता दी जाएंगी। इस तरह प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हकीम खालिद साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो शायरी और नसर वो आपको कुछ बता दें, ताकि फिर आप अमली तनकीद करें, उस पर आप ख़ुद नाकिद की हैसियत इख्तियार करें और कुछ चीज़ें लिख कर हमें दिखाएं। पता चले कि अमली तनकीद में किस हद तक आप सुरखरू हुए हैं, या किस हद तक आपने उस मश्क से फ़ायदा उठाया, और आपके इल्म में कैसे और कितनी बातें आईं। तो अमली तनकीद जो है, इसका लफ्ज़ी मतलब या इस्तिलाही मफ़हूम जो है इसका, पहले वो सुन लीजिए कि अंग्रेज़ी में इसके लिए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अमली तनकीद तो किसी अदबी या तनकीदी नज़रिए की रोशनी में किसी फ़नकार या किसी फ़न पारे का या फ़न का तनकीदी मुतालिया
عملی تنقید کہلاتا ہے۔ کسی ادبی یا تنقیدی نظریے کی روشنی میں کسی فنکار یا کسی فن پارے کا تنقیدی مطالعہ عملی تنقید کہلاتا ہے۔ احتشام حسین صاحب نے لکھا ہے کہ عملی تنقید نظریات تنقید کا استعمال ہے شعر و ادب کے نمونے کو جانچنے کے لیے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تنقید کی یہ دو بڑی اقسام، عملی تنقید اور نظری یا نظریاتی تنقید، اگر ہم تھوڑی سی ان کی وضاحت دیکھیں تو نظری تنقید میں اصولوں سے بحث ہوتی ہے، یعنی اس میں بتایا جاتا ہے کہ ادب اور آرٹ کیا ہے، ان کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، ان کا حسن کاری کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کو زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے یا نہیں۔ اور عملی تنقید اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی نقاد انہیں بنے بنائے اصولوں کی روشنی میں کسی خاص وقت کے ادب اور آرٹ کے مخصوص شاہکاروں کو پرکھتا اور جائزہ لیتا ہے۔ نظری تنقید جو ہے یا نظریاتی تنقید اس قسم کے سوالات سے بحث کرتی ہے کہ ادب کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، ادب میں روایت کیا مقام رکھتی ہے، ادب سے شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، اور جو روح اثر کا ایک انعکاس ہوتا ہے۔ ادب فنکار کی شعوری کاوشوں کا نتیجہ اور حاصل ہے یا لاشعوری کیفیات و رجحانات کا آئینہ ہے۔ یہ بھی نظری تنقید کے مباحث ہیں۔ ادب کا زندگی کے ساتھ کیا رشتہ ہے، تحقیقی عمل کے منازل و مراحل کیا ہیں، تنقید کی اہمیت کیا ہے، ناقد یا نقاد کے فرائض کون سے ہیں، تخلیق اور تنقید میں کیا رشتہ ہے، تحقیق کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، مختلف اصناف کے کیا صنفی تقاضے ہوتے ہیں۔ گویا نظریاتی تنقید کا کام ایسے اصول اور بنیادی نظریے وضع کرنا ہے جن کی روشنی میں ہم کسی ادیب، کسی ادب پارے، کسی ادبی دبستان یا کسی ادبی تحریک کو جانچ سکیں۔ ظاہر ہے کہ کسی ادب پارے یا ادیب کو جانچنے کے لیے نقاد کے پاس کچھ ایسی بنیادیں، کچھ پیمانے، کچھ معیار، کچھ نظریے اور مفروضات ہوتے ہیں جن کا زیر بحث ادیب یا ادب پارے پر اطلاق کیا جا سکے۔ نظریاتی تنقید نقاد کو یہی نظریاتی بنیادیں فراہم کرتی ہے اور نقادوں کے یہ نظریاتی بنیادیں جو ہیں وہ دوسرے علوم مثلاً فلسفہ، نفسیات، مذہب، عمرانیات، تاریخ وغیرہ کی وہ مدد سے تیار کی جاتی ہیں، مدد سے تیار ہوتی ہیں۔ اب جو ہے نظری تنقید بعض اوقات اس کی اصطلاح ایسی تنقیدی تحریروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جو کسی خاص فلسفے کی رہنمائی میں کسی ادب پارے پر یا کسی ادب پارے کو جانچنے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔
مجتبیٰ حسین نے ایک بات کی ہے اس سلسلے میں کہ نظریاتی تنقید کا دوسرا حصہ یہ ہے جہاں ہم کسی خاص فلسفے یا کسی خاص معاشی، سیاسی یا نفسیاتی فلسفے یعنی نظریے کو قبول کرتے ہیں یا اس سے متاثر ہو کر ادب کو اس کی وساطت سے سمجھنے اور پرکھنے کی سعی کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو عملی تنقید ہے یا نظری اور نظریاتی تنقید ہیں، یہ دو چیزیں اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں، تو میں نے عملی اور نظریاتی جو تنقید ہے اس کی لفظی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، یا اس میں جو باتیں اس لفظ کی یا ان اصطلاحات کی وضاحت سے تعلق رکھتی ہیں وہ میں نے عرض کی ہیں۔ اب عملی تنقید پر باقاعدہ طور پر آنے سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ دو تین ہمارے اردو کے حوالے سے جو اولین نقاد ہیں ان کی جو عملی تنقید ہے یا ان کے ہاں جو عملی تنقید کے نمونے ہیں وہ بطور مثال آپ کے سامنے رکھے جائیں، اور پھر عملی تنقید کی مزید وضاحت کر کے آپ کے سامنے کچھ مواد رکھا جائے، اور پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس تحقیقی تصنیف یا تنقیدی تصنیف اور استاد مکرم ڈاکٹر عبدالقیوم خالد صاحب کے پاس جو حصہ ہے شاعری پر عملی تنقید اور اردو نثر پر، تو ان کے کچھ نمونے وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور پھر آپ سے یہ گزارش کی جائے گی کہ کچھ عملی تنقید ان پر لکھ کر آپ ہمیں ارسال فرمائیں۔ تو یہ جو تین حصے ہیں یا تین لوگ ہیں، ان کا انتخاب اس طرح ہے کہ حالی کی عملی تنقید، پھر شبلی کی عملی تنقید، اور پھر آزاد کی عملی تنقید میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور انہوں نے کیسے اس کا اظہار کیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ دو تین نمونے اگر آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تو آپ اس چیز کو بہتر سمجھ سکیں گے اور پھر اس کا بہتر اطلاع کر سکیں گے۔ تو حالی کی عملی تنقید کو اگر دیکھا جائے تو حالی کی تحریروں میں تین جگہ عملی تنقید ملتی ہے۔ ایک تو خود مقدمہ شعر و شاعری میں، جہاں وہ مختلف اصناف سخن یعنی غزل، قصیدہ اور مثنوی وغیرہ کے مختلف پہلوؤں پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں۔ دوسرے ان سوانح عمریوں میں جن میں زندگی کے حالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان شخصیتوں کی ادبی تخلیقات کا تنقیدی تجزیہ کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ان تقریضوں یا تبصروں میں جو مختلف کتابوں پر، مختلف اخبارات و رسائل میں وقتاً فوقتاً لکھے جاتے رہے۔ تو پہلی بات جو ہے وہ چونکہ غزل میں نے عرض کیا کہ وہ خود مقدمہ شعر و شاعری کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو غزل کی حیت حالی کو پسند ہے کیونکہ وہ اس کے ہر شعر میں مختلف نوع خیالات پیش کیے جا سکتے ہیں، اس لیے وہ اس کی صورت میں کوئی اصلاح
نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی اسی طرح ہی اس کو رہنا چاہیے۔ البتہ اس کے معنی، پہلو اور اصلاح کی طرف توجہ ضرور کرتے ہیں۔ انہوں نے غزل کی شاعری کی خراب حالت کو محسوس کیا۔ غزل ایک خاص ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے اس میں کچھ مخرب الاخلاق اور اصلیت و حقیقت سے دور چیزیں جو ہیں وہ آ گئیں، تو انہوں نے اس کو چھچورے جذبات اور لایعنی احساسات سے دور رکھنے کی توجہ دلائی۔ انہوں نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ اس میں عشق کا ایک بلند تصور پیش کیا جائے۔ اس کے مضامین میں وسعت پیدا کرنے کو بھی انہوں نے ضروری خیال کیا۔ زبان اور انداز کی سادگی کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ غزل کے متعلق حالی کے یہ خیالات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کی اصلاح میں انہوں نے اپنے ان تنقیدی خیالات و نظریات کو خاص طور پر پیش نظر رکھا جو مقدمہ شعر و شاعری کے پہلے حصے میں پیش کیے گئے۔ وہ اس میں سادگی، اصلیت اور جوش تینوں خصوصیات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ غزل کے علاوہ قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ کے متعلق بھی ان کا یہی خیال ہے، اور ان پر بھی وہ انہی بنیادی اصولوں کی روشنی میں تنقید کرتے ہیں۔ بہرحال حالی کی تنقید میں یہ خصوصیت نمایاں ہے کہ انہوں نے اپنے قائم کیے ہوئے اصولوں اور تنقیدی خیالات و نظریات کو خاص طور پر پیش نظر رکھا ہے۔ سوانح عمریوں میں جو تنقیدی پہلو موجود ہے، اس میں بھی یہی خصوصیت نمایاں ہے۔ یادگار غالب میں اگرچہ انتخاب کلام اور تشریح کو خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا، لیکن ساتھ ہی تنقیدی پہلو سے بھی چشم پوشی نہیں کی گئی، اور انہی اصولوں کی روشنی میں کلام غالب پر نظر ڈالی ہے جو انہوں نے شاعری کے لیے قائم کر رکھے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں جو انہوں نے اصول وضع کیے ہیں، جو خیالات اور نظریات پیش کیے ہیں۔ اب تیسری جو چیز ہے وہ تقریضوں اور تبصروں میں جو عملی تنقید کے نمونے ملتے ہیں، ان میں صرف تعریف ہی نہیں بلکہ وہ اس مصنف کی خامیوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، لیکن اس کا اظہار اشاروں کنایوں میں ہمدردی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا نیرنگ خیال پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان کا کام خوبی اور عیب سے مبرہ نہیں ہو سکتا، خصوصاً تصنیف اور تالیف کا دشوار کام جس کا بے عیب ہونا محال ہے، لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں ترقی ابتدائی حالت میں ہو، نئے اسلوب کی کتابوں کا کم عیب ہونا بھی بے عیب ہونے کے برابر ہے۔ حالی بہت بڑے نقاد تھے، ان کی تنقید کے سائنٹیفک ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی تنقید میں کچھ خامیوں کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں ان کا ذکر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، نہ ہی وہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال یہ ان کی عملی تنقید کے چند نمونے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب شبلی کے جو تنقیدی نظریات ہیں، اب اس میں جو عملی تنقید کے نمونے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شبلی کی جو تمام تنقیدی کتابوں میں عملی تنقید موجود ہے۔ ایک بات تو یہ شعر العجم میں مختلف شاعروں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ ان کے کلام کا تنقیدی تجزیہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی مختلف اصناف سخن یعنی غزل، مثنوی، مرثیہ اور قصائد وغیرہ بھی تنقیدی زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ بعض جگہ مشہور
غزلوں اور نظموں پر بھی تبصرہ کرتے ہیں کہ شاعری پر بات کرتے ہوئے بعض جگہوں پر ایسا بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ خاص کوئی غزل نظم وغیرہ ہو تو اس پہ بھی الگ تبصرہ ہوتا ہے۔ سواد مولانا روم میں مثنوی پر تنقید کم ہے، فلسفہ و تصوف کا بیان زیادہ ہے۔ موازنہ انیس و دبیر خالص عملی تنقید کی کتاب ہے۔ مقالات میں بھی عملی تنقید کے چند نمونے مل جاتے ہیں۔ اب شعر العجم میں مختلف شاعروں کے کلام کا انہوں نے جو تنقیدی جائزہ لیا ہے، اس کو پڑھ کر ان کی ادبی اہمیت کا اندازہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ بھی اصولوں کی روشنی میں تنقید کرتے ہیں، مثلا نئے نئے مضامین پیدا کرنا ان کے نزدیک شاعری میں ضروری ہے۔ چنانچہ رودکی کے کلام پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے کثرت سے نئے نئے مضامین پیدا کیے ہیں۔ واقعیت بھی شبلی کے خیال میں شاعری کے لیے ایک ضروری شرط ہے، ریئلزم جو ہے۔ چنانچہ رودکی کے کلام کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں متانت اور واقعیت پائی جاتی ہے۔ یا فرخی کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے واقعہ نگاری کو بہت ترقی دی۔ شبلی کے نزدیک جدت ادا اور طرز بیان جو ہے اس کو بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ اس خیال کا اظہار کرنے کے بعد کہ شاعری کی بڑی ضروری شرط اسلوب بیان کی جدت اور دل آویزی ہے، تو قصائد پر تبصرے لکھے ہیں انہوں نے۔ تشبیب و قصائد میں انہوں نے کوئی جدت کہتے ہیں کہ ثنائی کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کوئی جدت انہوں نے پیدا نہیں کی، لیکن پختگی، برجستگی اور صفائی میں ان کا کلام تمام معاصرین سے ممتاز ہے۔ اس قسم کی مثالوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی شاعر کے کلام کا جائزہ لینے میں اپنے ان تمام اصولوں کا خیال نہیں رکھتے جو انہوں نے بنا لیے ہیں، صرف چند کا ذکر کر دیتے ہیں، اور بعض شاعروں پر ان کی تنقید ہی بہت سرسری ہوتی ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں ان کا جائزہ لینا یہ تو دور کی بات ہے۔ اب شبلی کی عملی تنقید میں اور خصوصاً اس تنقید میں جو شعر العجم میں ہے، تنقید سے زیادہ تشریح کا پہلو غالب نظر آتا ہے۔ شبلی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ الفاظ کا مطلب وضاحت کے ساتھ لکھیں۔ اشعار کا انتخاب بھی وہ کثرت سے پیش کرتے ہیں۔ انتخاب کے سلسلے میں ایک کام کی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ مختلف شعراء کے انتخاب کو بالمقابل پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کے کلام کو پرکھنے، ان کی خصوصیات کو معلوم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک خامی یا عیب شعر العجم کی تنقید میں یہ ہے کہ کبھی کبھی جو باتیں وہ ایک شاعر کے متعلق کہتے ہیں، انہیں کو دوسرے شاعر کے کلام پر تنقید کرتے ہوئے دہرا دیتے ہیں، انہیں کو پھر پیش کر دیتے ہیں، اور یہ باتیں وثوق اور یقین کے ساتھ کہی جاتی ہیں۔ اس لیے مختلف شاعروں کی تنقیدوں میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ موازنہ انیس و دبیر کا ذکر میں نے کیا، تو موازنہ انیس و دبیر کی جو تنقید ہے وہ شعر العجم کی عملی تنقید سے کس قدر مختلف ہے، اس سے اختلاف کرتی ہے۔ انداز اس کا بھی یہی ہے، لیکن پہلے وہ فصاحت، بلاغت اور کلام کی ترتیب، روزمرہ الفاظ کے استعمال، استعارات و تشبیہات وغیرہ پر نہایت تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں، بلکہ بحث کا زیادہ حصہ انہی موضوعات سے متعلق ہوتا ہے۔ پہلے وہ علیحدہ علیحدہ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی خصوصیات کو بتاتے ہیں، ان کے کلام میں جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں،
ان کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان سب کا اطلاق میر انیس کے کلام پر کر دیتے ہیں۔ موازنہ میں انہوں نے معنی و بیان کے اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے اور انہوں نے سختی سے ان اصطلاحات کا استعمال کیا ہے۔ ان کی ساری تنقید میکانکی ہو گئی ہے، میکانکی لگتی ہے۔ تو مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شبلی کی تنقید میں مشرقی انداز تنقید کا رنگ گہرا ہے۔ وہ نقاد سے زیادہ معنی و بیان کے عالم نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے موضوع کی سماجی اہمیت کی طرف توجہ نہیں کرتے، بس الفاظ کے صحیح استعمال، ان کی شرینی، ان کی سادگی، جدت ادا، اسلوب کی دل آویزی وغیرہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ نقاد سے زیادہ ایک شاعر نظر آتے ہیں، یعنی شاعر کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے وہ اس کا ایک شعر لکھتے ہیں اور پھر اس کے معنی تفصیل سے لکھتے ہیں۔ بہرحال وہ مشرقی تنقید کے علمبردار ہیں۔ بقول کلیم الدین احمد، شبلی کا زاویہ نظر، شبلی کی تنقید کا ساز و سامان، شبلی کا طرز ادا، ان چیزوں میں قدیم تنقید کی کار فرمائی ہے۔ تو یہ ان کی عملی تنقید کے چند نمونے ہیں۔ اب ان پہ خامیوں کو نہیں دیکھا جا سکتا، اور اب نہایت مختصر جو ہے وہ آزاد کی جو عملی تنقید ہے اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو آپ سن لیں کہ آزاد کے یہاں عملی تنقید کے نمونے آب حیات میں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سخندان فارش کے ایک لیکچر اور دیوان ذوق میں اس کی چند مثالیں مل جاتی ہیں۔ اپنی عملی تنقید میں آزاد سختی سے اپنے قائم کیے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، کہیں وہ ان سے کام لیتے ہیں اور کہیں ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی عملی تنقید سائنٹیفک اور عقلی نہیں ہو پاتی۔ وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے ہیں، یہ رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسی رائے ایک عام انسان بھی قائم کر سکتا ہے۔ پھر بھی جو خیالات وہ قائم کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتے، وہ پتے کی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اردو شاعروں کے متعلق جن خیالات کا اظہار انہوں نے کیا ہے، آج کے نقاد بھی انہیں اپنی تنقید کی جو بنیادیں ہیں وہ انہی خیالات پر رکھتے ہیں۔ تو آزاد کی یہ تنقیدی رائے جو ہیں، ان کی یہ جو تنقیدی آراء ہیں، اکثر جگہ پر نہایت مختصر ہوتی ہیں، جن سے شاعر کے کلام کی پوری تصویر سامنے نہیں آتی۔ البتہ بعض بڑے شاعروں پر وہ قدر تفصیل سے لکھتے ہیں، لیکن یہ تفصیل بھی اجمال ہی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی عملی تنقید کے بارے میں کی جا سکتی ہیں، یا جن کتابوں میں آزاد نے عملی تنقید کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حالی کی کتابیں، پھر شبلی کی، کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ان خصوصاً یہ جو اردو کے 3 نقاد ہیں، یا جنہیں ہم مشرقی تنقید کے بنیادی نقادوں میں شمار کرتے ہیں، تو یہ ان کی تنقید کے چند نمونے تھے، چند جھلکیاں اور مثالیں تھیں، جن کی روشنی میں، جن کو پڑھ کر مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان 3 شخصیات کے عملی تنقید کے نمونے دیکھیں گے تو آپ کسی بھی تحقیقی اور تنقیدی یا پھر شاعری اور نثر پر آسانی کے ساتھ
عملی تنقید کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نمونے ہیں جنہیں آپ بطور مثال، بطور نمونہ اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے اور آپ کا ایک تنقیدی ویژن بنے گا۔ آپ کے اندر جو تنقیدی صلاحیتیں ہیں، آپ میں سے مجھے اندازہ ہے کہ بہت سے ایسے طالب علم ہیں کہ جو اچھا تنقیدی شعور رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ باتیں بہت فائدہ دے سکتی ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری بھی ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ عملی تنقید پہ ابھی گفتگو کی ضرورت ہے کہ عملی تنقید میں مزید اس کی بنیادوں میں یا اس کے ابتدائی مباحث جو ہیں کہ عملی تنقید کیا ہے، وہ انشاءاللہ اب اگلی گفتگو میں کریں گے، اور پھر اس سے اگلی کلاس میں ہم باقاعدہ طور پر ان اصناف کی طرف جائیں گے جن پر امتحانی نقطہ نظر سے آپ عملی تنقید کریں گے۔ اس وقت پھر آپ کا کام زیادہ بڑھ جائے گا، آپ ان چیزوں کو پڑھ کر عملی تنقید کے نمونے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو عملی تنقید پر اگلی کلاس میں ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔